बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ खुर्रम शाह। आज हम बात करेंगे अहमद फराज की गज़ल पर। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। तो अहमद फराज सामीन बहुत उम्दा शायर, बहुत मकबूल और मारूफ शायर हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि शायद ही किसी शायर को उनकी ज़िंदगी में इतनी शोहरत मिली हो जितनी अहमद फराज को हासिल हुई है। तो इनकी गज़ल के 5 अशार हैं, इनको हम देखेंगे। तो सामिन, अहमद फराज को रिवायत और जिद्दत की हमाहंगी की वजह से पहचाना जाता है कि उनके कलाम में जो है वही फ़ारसी अंदाज़ है जो हमारे रिवायती शुअरा के यहाँ मौजूद था। इसके अलावा उनके मौज़ूआत की जिद्दत जो है वो उसको ताज़ा कर देती है। तो उनके अल्फाज या उनकी जो तरतीब है अल्फाज को बरतने की, वो भी ताज़ा है। तो फ़ारसी का इस्तेमाल इनके कलाम में हमें नज़र आता है। तो उनके मौज़ूआत की बात करें तो रोमानियत से भरपूर अशार होते हैं। इसके अलावा जिद्दत ख़याल, दावत अमल और मज़ाहमत, तो ये मौज़ूआत उनके यहाँ हमें नज़र आते हैं। तो मज़ाहमत के इस्तिआरे हैं। तो हर मुश्किल दौर में जब कभी आमिरों ने, डिक्टेटरों ने जो है वो किसी भी तरह मुल्क में अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने अशार के ज़रिए ज़बरदस्त तरीके से मज़ाहमत की। तो नौजवानों को, लोगों को अमल की दावत देते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर रोमानवी शायर हैं, लेकिन हालात के मुताबिक जो हैं वो अपने अशार में मुख्तलिफ मौज़ूआत पेश करते हैं। तो बढ़ते हैं उनकी इस गज़ल के ज़रिए उनकी खूबियाँ देखते हैं। तो जैसे गज़ल का मक्ता है जो आपको मैंने सुनाया, तो इसमें जाते, आते, जलाते वगैरह इसके कवाफ़ी हैं, जबकि इसकी रदीफ़ जाते है। तो काफ़िया रदीफ़ की भी खूबसूरत एक तरतीब है। तो मतला से आगाज़ करते हैं। तो मतला पहला शेर जैसे दोनों मिसरे जिसके हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे के आते जाते। तो आते जाते का भी खूबसूरत इस्तेमाल, जाते जाते का भी खूबसूरत इस्तेमाल। तो इसमें शामिल सनत तकरार हम कहेंगे कि पाई जाती है। जाते जाते लफ्ज़ जो है वो जब अल्फाज एक के बाद दीगरे दोहराए जाते हैं तो इसे हम सनत तकरार कहते हैं। तो ये सुनने पढ़ने में बहुत अच्छा लगते हैं इस तरह अल्फाज। तो ये खूबसूरत सनत है, सनत तकरार। इसके अलावा सनत तज़ाद भी मौजूद है। तो आते और जाते, तो आना और जाना आपस में मुतज़ाद अल्फाज हैं। तो सनत तकरार और सनत तज़ाद का खूबसूरत इस्तेमाल है। तो बुनियादी तौर पर सामीन इस शेर में इसके मरकज़ी ख़्याल की बात करें, चूँकि गज़ल है तो गज़ल का हर शेर का मरकज़ी ख़्याल जो है वो जुदा होता है दूसरे से। तो इसमें बेवफ़ाई को, जुदाई को मौजू बनाया गया है। तो जुदाई की और बेवफ़ाई दोनों मौज़ूआत हैं कि सिलसिले तोड़ कर जाना असल में जुदाई है, और वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते, और उस जुदाई के बाद वापस मुड़ कर या पलट कर ना देखना बेवफ़ाई है। तो शायर इस शेर में यही कहना चाह रहा है कि जब मेरा महबूब या वो शख्स या जिससे भी मुखातब जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके हवाले से बात कर रहे हैं, कि जब वो गया तो सारे सिलसिले ही तोड़ गया, वरना इतना तो मुमकिन था कि इंसान सलाम दुआ रखता है। अगर यानी उस तरह का ताल्लुक़ जिस तरह का वो चाहते थे, जिस तरह का शायर को तवक्को थी, अगर वैसे ताल्लुकात बाकी नहीं भी रहे तो भी आम दुनियादारी के ताल्लुकात बाकी रह सकते थे। सलाम दुआ रह सकती थी, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा जा सकता था। लेकिन शायर कहता है कि जब जाने वाला गया तो वो ऐसा गया कि वो फिर लौट कर ना आया। तो ऐसी सूरत भी होती है बाज़ औक़ात के जो रिश्ता तवक्को के मुताबिक अगर ना कायम रह सके तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल ख़त्म होना बेवफ़ाई की सूरत है। तो शायर यानी तवक्को रख रहा था कि अगर वैसा ना भी होता जैसा हम चाहते हैं, हम अगर हमेशा साथ ना भी रहते, तो भी ये मुमकिन था कि हम कभी ना कभी एक दूसरे से कुछ ताल्लुक़ रखते, कुछ पूछते भालते एक दूसरे के बारे में। तो ये मौजू गज़ल में पाया जाता है। आम ज़िंदगी में भी ऐसा देखा जाता है कि जब तवक्को के मुताबिक रिश्ते नहीं बन पाते तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस शेर में भी शायर ने ऐसी कैफियत का जिक्र किया है। जैसे एक शेर है कि वो लोग जिनसे तेरी बज़्म में थे हंगामे, गए तो क्या तेरी बज़्म ख़याल से भी गए। यानी वो गए तो फिर क्या ऐसे गए कि वो फिर याद भी ना आए।
تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جانے والے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد خیال میں بھی نہیں آتے، پھر توقع یعنی ایسی نہیں رہتی، ایسی صورت نہیں رہتی کہ انسان دوسرے کو یاد بھی کرے۔ تو اس شعر میں بھی وہی کیفیت ہے جو فراز کے مطلب میں پائی جاتی ہے کہ جانے والا جاتے جاتے ایسا گیا ہے کہ بالکل اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور دعا سلام کی نوبت بھی نہ رہی، پھر کبھی آنے جانے کبھی کبھار ملنے والی صورت بھی نہ رہی۔ تو خوبصورت شعر، روانی سے بھرپور شعر، صنعتوں کا استعمال خوبصورتی سے کیا گیا اور دل کی بات بڑے سلیقے سے پیش کی گئی۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو شکوہ ظلمت شب فارسی ترکیب کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، تو مرکب اضافی کا استعمال ہے۔ شکوہ ظلمت شب یعنی رات کی تاریکی کا شکوہ۔ تو ظلمت شب رات کے اندھیرے سے مراد جہالت اور برائی ہو سکتی ہے، تو یہ کنایہ کی صورت ہے، یعنی دونوں صورتوں میں آپ اس کو لے سکتے ہیں معنی۔ اگر مجازی معنی لے کہ شاعر اس سے برائی یا جہالت لے رہا ہے تو بھی درست ہے، اور اگر واقعی وہ رات کی تاریکی مراد لے رہا ہے تو بھی درست ہے۔ اپنے حصے کی شمع جلانے سے مراد کوئی اچھا کام کرنا جو انسان کے بس میں ہو کہ انسان وہ کام کر لے اس برائی کے خلاف، اس اندھیرے کے خلاف۔ تو اپنے حصے کی شمع جلانا بھی یہاں کنایہ کی ہی صورت ہے۔ تو اس شعر کا مرکزی جو موضوع ہے وہ تنقید کے بجائے عمل کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے آسان کام تنقید کرنا ہوتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تنقید نہ کرو بلکہ کچھ نہ کچھ عمل کرو، جو تم سے ہو سکے اس برائی کو، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے تو تم وہ ضرور کرو، بے شک اس میں ایک دیا ہی کیوں نہ جلانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تو اگر بہت گہرا اندھیرا بھی ہو تو تمہارے بس میں اگر صرف ایک دیا جلانا ہے تو وہ تم اپنے حصے کا دیا جلا لو، بجائے اس کے کہ گلے شکوے کرو کہ جی بہت تاریکی ہے، یا تاریکی کی برائیاں کرو کہ یہ بری چیز ہے، یہ لوگوں کو جو ہے رستے سے بھٹکاتی ہے۔ تو اس تاریکی سے مراد کسی بھی طرح کی برائی ہے، جیسے لوگ عام مثالیں دیتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ اچھا نہیں ہے جی، سچائی کا زمانہ نہیں ہے جی، ایمانداری کا زمانہ نہیں ہے جی۔ تو کبھی بھی کوئی زمانہ سچائی یا ایمانداری کا نہیں ہوتا، بلکہ اس سچائی یا ایمانداری کو خود آپ نے پیدا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس انصاف کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو شاعر بھی درس دے رہا ہے کہ بیٹھ کر تنقید کرنے، بیٹھ کر نقص نکالنے کی بجائے اپنے حصے کا کام کیا جائے۔ تو جیسے شروع میں کہا کہ شاعر دعوت عمل دیتا ہے، تو اس شعر میں بھی شاعر عمل کی دعوت دے رہا ہے کہ خالی باتیں کرنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کام کر لیا جائے۔ جیسے مجید امجد کی نظم نفیر عمل کا خوبصورت شعر ہے کہ کب تلک شکوائے محرومی ایام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تو اس شعر میں بھی آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ کب تلک جو ہے وہ بیٹھ کر شکوے کریں گے کہ جی یہ دن بہت برے ہیں، ہمارے حالات بہت برے ہیں، تو بجائے اس کے کہ حالات کا شکوہ کریں، زمانے کا شکوہ کریں، حکومتوں کا شکوہ کریں، اس کے بجائے بہتر ہے کوئی کام کریں، کوئی کوشش کریں، کوئی عمل کریں۔ تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے شاعر کی، وہ ہم سب کو درس دے رہے ہیں احمد فراز، کہ بجائے اس کے کہ برائیوں کا شکوہ کریں، اس کو لان تان کریں، برا بھلا کہیں، عمل کریں۔ تو عمل کرنا ہی جو ہے وہ بنیادی ان برائیوں سے، ان مشکل حالات سے نکلنے کا وسیلہ ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں بہت خوبصورتی سے شکوہ ظلمت شب یعنی رات کی تاریکی کے گلہ کرنے کے بجائے اپنے حصے کی شمع جلانے کا کہا ہے کہ جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ وہ کریں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، آپ اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کو جہاں تک ممکن ہو اچھائی کو، خیر کو، روشنی کو پھیلائیں، بجائے اس کے کہ بیٹھ کر باتیں کریں۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ ایک اور خوبصورت شعر، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا۔ تو جانا لفظ اپنے محبوب کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو جانا لفظ کا بہت استعمال ہے ان کی شاعری میں، احمد فراز کی شاعری میں۔ ان کی ایک معروف غزل اسی ردیف میں ہے کہ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، کیا تجھے یاد دلائیں تیرا پیمان جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے
کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا، تو اس کا بھی مطالعہ کیجئے گا۔ تو یہاں بھی وہی لفظ ہے اور اس طرح اپنے محبوب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں سامعین جاتے جاتے پھر صنعت تکرار کا استعمال ہے، تو خوبصورت استعمال ہے، تو اسی کو قافیہ اور وہی ردیف ہے جاتے جاتے۔ تو جان سے جانا سے مراد مر جانا ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ جدائی موضوع ہے اور اپنی سخت جانی موضوع ہے، کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے وفائی بھی موضوع ہے۔ تو شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ تو بہت آسان تھا میرے محبوب کہ تو مجھ سے بچھڑا، اور تو بچھڑا تو مجھے مر جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی مجھے مرنے میں ایک عمر لگی، یعنی تمہاری جدائی کے بعد مجھے مر جانے میں بہت وقت لگا، مجھے جان سے جانے میں وقت لگا۔ تو توقع یہ تھی کہ جب تم سے بچھڑوں گا تو میں فوراً مر جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اپنی اس ایسا نہ ہونے پر جو ہے وہ شاعر کو ایک طرح سے شرمندگی ہے، وہ اس طرح کا اظہار کر رہا ہے کہ جیسے یعنی جلدی مر جانا چاہیے تھا تمہاری جدائی کے بعد۔ تو اس میں ایک طرح کی بے وفائی کی سی بھی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ جیسے وہ شاید اتنا سچا پیار نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کی جان جانے میں وقت لگا، اسے مرنے میں وقت لگا۔ تو لیکن زیادہ بہتر یہی صورت سمجھ آ رہی ہے کہ شاعر کو افسوس ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بعد یا اس سے جدا ہونے کے بعد زیادہ وقت زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن مرنا جینا انسان کے بس میں ہوتا نہیں ہے۔ تو بڑی اچھی خوبصورتی سے شاعر نے اس بات کو پیش کیا۔ تو افتخار عارف کا ایسا ہی اسی خیال کے مطابق ایک شعر ہے کہ تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہیں۔ تو ایسا ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنا پڑ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ کسی شخص سے وہ جب بچھڑے گا، اپنوں سے جب بچھڑے گا تو وہ اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن انسان کو زندہ رہنا پڑتا ہے۔ وقت مرہم ہے، تو وہ مرہم کی صورت جو ہے وہ انسان کے زخموں کو مکمل اگر ٹھیک نہیں کرتا تو کسی حد تک اس کو زندہ رہنے کے قابل کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، شعر میں بھی۔ تو شاعر کو کہتا ہے لگتا تھا کہ بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو آسان تھا تمہارے ہجر میں مر جانا، تمہاری جدائی میں مر جانا، لیکن اے میرے محبوب ایسا نہیں ہوا کہ میں فوراً نہیں مرا، بلکہ مجھے وقت لگ گیا مرنے میں بھی۔ تو جدائی ہی موضوع ہے شعر کا بھی، اور کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ بے وفائی کو اسے اپنے آپ سے ایک یعنی محسوس ہو رہی ہے، بے وفائی جیسے اس نے کر دی ہے کہ وہ جلدی مرا نہیں ہے، اور اس پر اس کو شرمندگی ہے۔ تو یہ موضوع بھی ہمیں فراز کے پاس نظر آتا ہے۔ آگے بھی ایک شعر میں اسی طرح کا موضوع آپ دیکھیں گے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، پابجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ بہت اچھا شعر، بہت مشہور شعر ہے فراز کا۔ تو اس میں وہ مزاحمت والی کیفیت آپ کو نظر آئے گی۔ تو اپنے مقصد کے لیے ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے ہونے والا فراز اپنی زندگی میں بھی اس نے ایسے ہی کیا کہ جب ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا پرویز مشرف کا، تو ان کو ایک ایوارڈ ملا ہوا تھا، تو انہوں نے اس ایوارڈ کو واپس کر دیا، اس اعزاز کو واپس کر دیا کہ جب عوام کے حقوق محفوظ نہیں ہیں تو میں جو ہے وہ اس طرح کے ایوارڈ یا اعزازات نہیں لے سکتا۔ تو اس نے اپنا اعزاز حکومت کو واپس کر دیا۔ تو اس کے علاوہ بھی اس نے جب کبھی بولا ہے، اپنی عام گفتگو کی ہے، شاعری کی ہے، تو عوام کے حق میں کی ہے اور ظالموں کے خلاف کی ہے۔ تو یہاں بھی شعر میں بھی وہی موضوع ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابجولاں ہی سے ہی ناچتے گاتے جاتے، یعنی قتل کا جو ہے وہ موقع ہی نہیں آیا، اپنی جان دینے کا موقع ہی نہیں آیا، گویا وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے، کبھی کوئی ایسی جنگ ہو کی صورت ہو یا قربانی دینے کی صورت ہو۔ تو جشن مقتل سے مراد قربان ہونے کا میلہ، جنگ یا قربانی دینے کا مقام ہے۔ تو شاعر گویا انتظار میں ہے کہ کبھی ایسا موقع آئے اور میں جاؤں اور قربان ہو جاؤں۔ پابجولاں ہی صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں، پیر زنجیر سے بندھے ہوئے ہوں، لیکن میں پھر بھی ناچتے اور گاتے ہوئے جاؤں گا۔ تو ناچتے اور گاتے ہوئے جانے کا مطلب یہی ہے کہ شاعر خوشی سے قربانی دے گا۔ یعنی لوگ ہوتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ ڈر کر گھروں میں سہم کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن شاعر جو ہے وہ ایسا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی صورت ہو، میں ہر صورت قربانی دینے کو تیار کھڑا ہوں اور ہر صورت قربانی دوں گا۔
تو وہ جشن مقتل کے برپا ہونے کا انتظار کر رہا ہے، مشکل وقت کے آنے کا انتظار کر رہا ہے گویا. جیسے فیض کہتا ہے، مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچائیں جاں بیچائیں، دل والو کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. یعنی فیض انتظار کر رہا ہے کہ اگر میرے وطن یا میرے محبوب کے علاقے میں ایسے حالات ہوں تو میں دل بیچ لوں اور جان بیچ کر حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. تو شاعر فراز بھی ایسی کیفیت بیان کر رہے ہیں. فیض کی اسی غزل کا دوسرا شعر بھی اسی شعر کے مطابق ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تو بات وہی ہے کہ جس شان سے کوئی اپنی قتل گاہ یا موت کی طرف جاتا ہے لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، لوگ بہادروں کو یاد رکھتے ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو احمد فراز بھی انتظار میں ہیں کہ کبھی وقت آئے جشن مقتل برپا ہو، میری جان کی ضرورت پڑے اور میں ناچتے گاتے ہوئے جاؤں اور حق کے لیے اپنی جان قربان کر دوں. تو مزاحمت سے بھرپور شعر اور بہت خوبصورت شعر ہے. غزل کے مقطع کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. تو شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا اور آخری شعر اس لیے ہم اسے مقطع کہیں گے. تو اس کی وہ جانے، تو پاس وفا وفاداری کا لحاظ ہونا، کہ وفا کی اہمیت کو سمجھنا. اور شاعر یہ کہنا چاہ رہے شعر میں بھی جو ہے وہ جدائی بے وفائی والی کیفیت ہے. تو شاعر کو یہاں محبوب کی بے وفائی کا بھی گلہ ہے اور اپنا بھی وہ گلہ کر رہے ہیں اپنے آپ سے، اور شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں گویا، یا اپنے آپ کو کوس رہے ہیں. کہتا ہے محبوب نے اگر وفاداری نہیں کی، اس کو وفا کا احساس نہیں تھا، وفا کا لحاظ نہیں تھا، تو فراز کم از کم تم تو وفاداری کا پاس یا لحاظ کرتے، یعنی تم تو اپنی طرف سے پوری نبھاتے اس وفا کو. تو گویا صورت ایسی ہے کہ نہ محبوب نے نبھائی نہ شاعر نے نبھائی، اور شاعر کو اس چیز کا قلق ہے، اس چیز کا دکھ ہے. تو ایسی صورت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ میں کہوں گا کہ یہ سچائی ہے. تو وہ ایک روایتی شاعری کی طرح، یعنی صرف اپنی آپ کو وفادار اور محبوب کو بے وفا ثابت کرنے پر نہیں تلا، بلکہ جہاں احمد فراز کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اندر کوئی خامی، کوئی کمی ہے، اس کی طرف سے کوئی وفاداری میں کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے. تو یہ جدید خیال ہے، ہم اس کو کہیں گے. تو جدت خیال پائی جاتی ہے احمد فراز کے ہاں. تو جیسے فراز کا ہی ایک اور شعر ہے کہ اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی، آج اس سے پہلی بار میں نے بے وفائی کی. تو اپنے بے وفا ہونے کا ذکر کرنا روایت میں زیادہ موجود نہیں ہے، روایتی شاعری میں میر اور غالب اور اس طرح کے ہمارے قدیم کلاسک شعراء کے پاس، لیکن فراز کے ہاں ہمیں یہ موضوع نظر آتا ہے کہ اس کی وہ جان ہے کہ محبوب اس کی مرضی ہے، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن فراز تمہیں تو نبھانا چاہیے تھا. تو اس شعر میں یہ معنی سمجھ آتا ہے کہ فراز نے بھی محبت یا وفاداری پوری نہیں نبھائی. اور خوبصورت موضوع، خوبصورت خیال کے ساتھ اس غزل کا اختتام کیا. تو مجھے امید ہے سامعین اس غزل کی ہمیں فہم حاصل ہوئی ہوگی. تو خوبصورت شاعری احمد فراز کی، اس کو ضرور پڑھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.